पटना की तवाइफ का कत्ल किस्त नंबर 4। मैंने एएसआई और हेड कांस्टेबल को बुलाया और पूछा कि रमी और उसके साथियों ने कुछ उगला है या नहीं। मुझे बताया गया कि दोनों अभी अपने पहले बयानात पर कायम हैं। उन्हें सारी रात इज़हार-ए-सानी के अमल में रखा गया था। मैंने एएसआई और हेड कांस्टेबल को इस सिलसिले में मज़ीद हदायत दी। ये दोनों मेरे दफ्तर से निकले ही थे कि इलाका डीएसपी का फ़ोन आ गया। उसने इतना ही कहा कि फ़ौरन मेरे पास आ जाओ। मुझे साफ़ तौर पर एक ख़तरा नज़र आने लगा। ये डीएसपी हिंदू था, इसका नाम मोहिंदर पाल राठौर था। मैं ये ख़तरा महसूस करने लगा था कि हिंदू मुझसे पूछेगा कि इस तवाइफ के कातिल को मैंने पकड़ा है या नहीं। मैं उसे बताऊंगा कि तफ्तीश किस मरहले में है तो वो मुझ पर कोताही का इल्ज़ाम आयद करके लाइन हाजिर कर देगा और हो सकता है मुअत्तल भी कर दे। मुसलमानों को नुकसान पहुंचाने का कोई मौका हिंदू ज़ाया नहीं किया करते थे। उन दिनों हिंदू मुसलमानों के ख़िलाफ़ और ही ज़्यादा मुतअस्सब हो गए थे। मुतअस्सब भी ऐसे कि मुसलमानों के खून के प्यासे हो गए थे। बहरहाल मैं हुक्म की तामील की खातिर उसी वक्त डीएसपी राठौर के दफ्तर जा पहुंचा। उस हिंदू डीएसपी ने जब बात की तो मुझे शदीद धचका लगा। यूँ महसूस होने लगा जैसे ये अफसर कुछ और कह रहा है और मैं कुछ और समझ रहा हूँ। उसने बड़ी सख्ती से कहा कि ये बात किसी और को ना बताऊँ। बात उसने ये बताई कि 4-5 दिनों बाद पटना के हिंदू बाकायदा प्लान के तहत शहर के मुसलमानों के घरों पर हमले करेंगे, लूट मार होगी, मकानों को आग लगेगी, जवान मुसलमान लड़कियां अगवा होंगी और वो सब कुछ होगा जो ऐसे फसादात में होता है। राठौर ने मुझे कहा कि मैं मुमकिन हो सके तो कल ही या परसों यहाँ से अपनी बीवी बच्चों को साथ लूँ और ढाका पहुँच जाऊँ। उसने यहाँ तक मेरा और मेरी बीवी बच्चों का ख्याल रखा और वादा किया कि वो हमारे लिए ट्रक का इंतज़ाम कर देगा और ट्रक मुझे पटना से अगले रेलवे स्टेशन तक पहुँचा देगा और मैं वहाँ से गाड़ी में बैठूँ। अभी अंग्रेज़ों की हुकूमत थी और रेलगाड़ियाँ तमाम मुल्क में चल रही थीं। क्या ये मौजज़ा था कि एक हिंदू एक मुसलमान को हिंदुओं के इस प्लान से बचा रहा था जो उन्होंने मुसलमानों के कत्ले-आम के लिए तैयार किया था। ये मौजज़ा ही था, लेकिन इसकी एक बैकग्राउंड थी। ये तकरीबन 1-2 साल पहले का वाक़या था कि इस डीएसपी पर एक इतना संगीन केस बन गया था जिसके नतीजे में उसके ख़िलाफ़ महकमाना कार्रवाई होने का इम्कान था। उसकी तंज़ली भी हो सकती थी और कोई अंग्रेज़ अफसर ज़्यादा सख्ती करने के मूड में आ जाता तो उसे सुबकदोश भी किया जा सकता था। मुझे इस थाने में राठौर के मातहत आए अभी चंद महीने ही गुजरे थे। उसने मेरे साथ बात की और कहा कि मैं खुद एक झूठी गवाही दूं और कम अज़ कम 2 और झूठे गवाहों का बंदोबस्त कर दूं तो उसका मसला हल हो सकता है। अल्लाह ने मुझे अक्ल से नवाजा था और मैंने अपनी जहानत और कोशिश से तजर्बा भी हासिल कर लिया था। मैंने राठौर को बचाने का प्लान बना लिया। उसे मुअत्तल कर दिया गया। इंक्वायरी शुरू हुई। उसके बाद महकमाना कार्रवाई होनी थी। मैं पेश हुआ और अक्ल होश को कायम रख कर ऐसी बेबुनियाद गवाही दी जो सच्ची लगती थी। अपनी गवाही को तक़वियत देने के लिए मैंने 3 झूठे गवाह पेश किए जिन्होंने मेरी बताई हुई गवाही बड़ी खूबी से दी और जिरा करने वालों को भी मुतमईन कर दिया। सबसे ज़्यादा जिरा तो मुझ पर हुई थी। मैंने जिरा में साबित कर दिया कि मैं सच्चा हूँ और डीएसपी राठौर बेगुनाह है। ये केस इंक्वायरी पर ही ख़त्म हो गया और महकमाना कार्रवाई तक नौबत ही ना पहुँची। राठौर को बेगुनाह करार दिया गया और इंक्वायरी की रिपोर्ट में लिखा गया कि ये सब एक इत्तफाक़िया गलत फहमी की बुनियाद पर हुआ था। इस तरह राठौर का रिकॉर्ड भी बेदाग रहा। राठौर मेरा बहुत ख्याल रखता था। मुझसे ज़रा सी कोताही या गलती हो जाती तो वो उस पर पर्दा डाल लिया करता था। लेकिन एक हिंदू से मुझे ये तवक्को नहीं थी कि वो अपनी कौम के प्लान से बेवफाई करके मुझे बचा लेगा। मैंने राठौर का शुक्रिया अदा किया तो उसने कहा कि वो सारी उम्र इस नेकी को नहीं भूलेगा जो मैंने उसके साथ की थी। वो दरअसल एक बड़े जागीरदार ख़ानदान का फ़र्द था। उसे अगर सर्विस से सुबकदोश कर दिया जाता तो उसे कोई फ़र्क ना महसूस होता। लेकिन डीएसपी एक बड़ा ओहदा था जिसके छिन जाने से राठौर की बहुत ही बेइज्जती और बदनामी होती। अंग्रेज़ों के दौरे हुकूमत में पुलिस के ओहदे बड़े ख़ानदानों के अफराद को दिए जाते थे। उसकी वजह यह थी कि ऊँचे ख़ानदानों के लोगों के पेट भरे हुए होते थे और उन्हें रिश्वत का लालच नहीं होता था। अंग्रेज़ बादशाह ने यही सोचकर ओहदे ऊँचे ख़ानदानों को दिए थे। यहाँ मैं एक और बात वाज़ह कर दूँ, अक्सर व बेशतर क़ारीन ने वह वक्त नहीं देखा जब मुल्क तकसीम हो गया था और 14 अगस्त को आज़ादी मिलने वाली थी। तमाम सरकारी मुलाजमीन से पूछा गया था कि वो पाकिस्तान जाना चाहते हैं या हिंदुस्तान में रहना चाहते हैं। उसे कहते थे कि ओपीटी ली गई है। हिंदुस्तान के बेशतर मुसलमान सरकारी मुलाजमीन ने लिखा था कि वो पाकिस्तान जाना चाहते हैं। इसी तरह पाकिस्तानी इलाकों के हिंदू मुलाजमीन से भी यही पूछा गया था और फिर हर एक की ओपीटी लिख ली गई थी और दस्तखत करा लिए गए थे। ये अल्फाज दफ्तरों में आम बोले जाते थे, मैंने पाकिस्तान ओपीटी किया है। मैंने भी पाकिस्तान ही ओपीटी किया था और दस्तखत कर दिए थे। हिंदुस्तान से पाकिस्तान जाने वाले मुलाजमीन को सरकारी इंतज़ामात के तहत
پاکستان کو بھیجنا تھا۔ DSP راٹھور نے مجھے کہا تھا کہ میں نے اپنی آپشن دے دی ہے، اس لیے میں کسی بھی وقت یہاں سے نکل سکتا ہوں اور مجھے پکڑنے کے لیے ڈھاکہ کوئی نہیں جائے گا۔ میں راٹھور کے دفتر سے نکلا اور بھاگم بھاگ تھانے پہنچا۔ سب سے پہلا کام یہ کیا کہ منہاج الدین کو بلا کر اپنے پاس بٹھایا اور اسے کہا کہ وہ گھر چلا جائے اور اپنی والدہ، بہن اور اس کے خاوند اور بچوں کو ساتھ لے کر پٹنہ سے نکل جائے اور مشرقی بنگال پہنچے۔ یہ تو اسے معلوم تھا کہ بہار کے مسلمان اپنے طور پر وہاں سے نکل رہے تھے۔ یہ بالکل ویسے ہی تھا جیسے ادھر مشرقی پنجاب سے لوگ 14 اگست سے پہلے ہی نکل کر پاکستان پہنچ رہے تھے۔ منہاج کو میں نے سختی سے بتایا کہ وہ یہاں انتظار میں یا سوچ میں نہ بیٹھ جائے اور فوراً یہاں سے نکلے اور اس کا جو بھی کاروبار ہے اس کی پرواہ نہ کرے۔ میں نے اس پر یہ کرم تو ایک اس لیے کیا تھا کہ وہ مسلمان تھا اور دوسری وجہ یہ تھی کہ مجھے اس کی والدہ کا خیال آتا تھا۔ اتنے اچھے اور قابل احترام خاندان کی خاتون بیوہ ہوگی اور بیٹے نے اسے وہ دکھ دیے جو انسان کو مار ہی ڈالتے ہیں۔ یہ بات بھی تھی کہ میں ہندوؤں سے ایک مسلمان فیملی کو بچا رہا تھا۔ آپ کو شاید یہ خیال آ جائے کہ میں نے نوابزادہ شہزاد علی کے آدمیوں کو کیوں نہ چھوڑا اور اس نوابزادہ فیملی کو کیوں نہ بچایا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ نوابزادہ نام کا مسلمان تھا، اس کے باپ دادا انگریزوں کے پٹھو تھے اور جوتیاں چاٹنے والے غلام۔ صوبہ بہار کے مسلمان مسلم لیگ کے حامی تھے، کچھ تعداد کانگریسیوں کی بھی تھی، لیکن نوابزادہ شہزاد علی خالصتاً انگریزوں کا آدمی تھا اور اس کے بعد ہندوؤں کی غلامی بڑے شوق اور فخر سے کرتا تھا۔ اس کی جاگیرداری میں جو گناہ ہوتے تھے ان کی زد میں مسلمان عورتیں زیادہ آتی تھیں اور اس شخص نے کبھی یہ نہ سوچا تھا کہ مسلمان کو تو بخش دیا جائے، وہ ہندوؤں کا آدمی تھا اور میں نے بہتر یہی سمجھا کہ وہ ہندوؤں کے ساتھ ہی رہے۔ کنول کے قتل کے سلسلے میں میرا خیال یہی تھا کہ میرے بعد آنے والا تھانے دار نوابزادے کے ان 2 آدمیوں پر ہی الزام ثابت کر دے گا۔ میں اپنی بیوی اور بچوں کو کس طرح پٹنہ سے لے کر ڈھاکہ پہنچا، یہ ایک الگ اور طویل داستان ہے۔ یہ داستان دلچسپ بھی ہے اور جذبات سے لبریز بھی۔ میں نے ریل گاڑی کے سفر کے دوران راستے میں مسلمانوں کی گلتی سڑتی لاشیں پڑی دیکھی تھیں۔ ابھی قتل عام باقی تھا۔ اپنے اس سفر کو میں ان چند الفاظ میں سمیٹ دیتا ہوں کہ تیسری صبح ابھی تاریک ہی تھی جب میں اپنی بیوی اور 3 چھوٹے چھوٹے بچوں کو ٹرک میں سوار کرا کر پٹنہ سے نکلا۔ جتنا سامان اٹھایا جا سکتا تھا وہ ساتھ لے لیا تھا۔ اگلے اسٹیشن تک پہنچے اور گاڑی جلدی ہی مل گئی۔ یہ DSP موہندر پال راٹھور کا انتظام تھا۔ اس نے یہ کرم بھی کیا تھا کہ میرے ساتھ 2 ہندو کانسٹیبل بھیجے تھے جو ہمیں گاڑی پر سوار کرا کے واپس چلے گئے تھے۔ میں ڈھاکہ پولیس ہیڈ کوارٹر میں گیا اور اپنی سروس کے کاغذات پیش کیے۔ یہ بھی بتایا کہ میں پٹنہ سے کس طرح نکلا ہوں۔ مجھے SP کے سامنے پیش کیا گیا۔ حکم جاری ہوا کہ میری سروس جاری رہے گی اور مجھے کسی تھانے کا انچارج بنا دیا جائے۔ میری فیملی کو بڑا اچھا کوارٹر بھی مل گیا اور ایک تھانہ بھی۔ ادھر سے ہندوستان جا رہے تھے۔ جو مجھے تھانہ دیا گیا اس کا SHO ہندو تھا اور ہندوستان چلا گیا تھا۔ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اتنا بڑا کام اور اتنا خطرناک سفر بخیر و خوبی طے پا گیا اور میں نے نئی زندگی کا آغاز کیا۔ 14 اگست کے روز ہم آزاد ہو گئے اور مملکت خداداد پاکستان وجود میں آئی۔ مشرقی پاکستان کا نام آتا ہے تو دماغ پر کچھ عجیب سی کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ جی میں آتی ہے کہ مشرقی پاکستان کی پیدائش سے اس کی وفات تک کی کہانی سناؤں۔ شاید کبھی سنا ہی دوں لیکن ابھی نہیں۔ ابھی تو میں کنول کے قتل کی کہانی سنا رہا ہوں۔ میں تو سمجھا تھا کہ قتل کی یہ واردات سرحد کے پار ہی رہ گئی ہے، لیکن اس کے اثرات یا اس کا آسیب ڈھاکہ تک پہنچ گیا۔ جادو کے متعلق کہا جاتا ہے کہ جادو جو سر چڑھ کر بولے، لیکن انسانی خون کے متعلق بھی یہی کہا جا سکتا ہے یا یہی کہنا چاہیے کہ خون وہ جو سر چڑھ کر بولے۔ انسانی خون کا یہ خاصہ ہے کہ کبھی نہ کبھی قاتل کے سر چڑھ کر بولتا ہے۔ ڈھاکہ کے اس تھانے میں مجھے آئے 8-9 مہینے گزر گئے تھے۔ ایک روز میں پیدل ہی تھانے کی طرف آ رہا تھا کہ پیچھے سے کسی نے آ کر میرا بازو پکڑا اور ساتھ آواز آئی، ابو بکر بھائی جان السلام علیکم۔ میں نے رک کر ادھر ادھر دیکھا تو وہ منہاج الدین تھا۔ وہ میرے گلے لگ گیا اور میں نے دلی پیار کا اظہار کیا اور اسے اپنے بازو میں بھینچا اور اس کی پیٹھ تھپ تھپائی۔ اس نے بتایا کہ وہ اپنی ماں، بہن، بہنوئی اور ان کے بچوں کے ساتھ پہلے ہی یہاں آ گیا تھا اور چند مہینوں میں اس نے بہنوئی کو ساتھ لے کر کاروبار بھی شروع کر دیا تھا، جو ابھی اتنی آمدنی تو نہیں دیتا تھا جتنی پٹنہ میں دیا کرتا تھا، لیکن اس سے باعزت روٹی اور دیگر ضروریات بڑی آسانی سے پوری ہو رہی ہیں۔ وہ میرا بار بار شکریہ ادا کرتا تھا۔ میں نے اسے قبل از وقت خبردار کر دیا اور وہ اپنے عزیزوں کے ساتھ بخیر و عافیت ڈھاکہ پہنچ گیا۔ منہاج کے ساتھ ڈھاکہ میں یہ میری پہلی ملاقات تھی۔ اسے میرا ممنون اور مشکور ہونا ہی چاہیے تھا، لیکن صرف اس لیے نہیں کہ میں نے اسے قبل از وقت خبردار کر دیا تھا، بلکہ اس لیے کہ میں نے اسے کسی ہندو تھانے دار کے حوالے کرنے کی بجائے تھانے سے بھگا دیا تھا۔ اگلے ہی روز وہ تھانے میں آ گیا اور کہنے لگا کہ اس کی والدہ میرے گھر آنا چاہتی ہے۔ پہلے بتایا ہے کہ میرے دل میں منہاج کی والدہ کی عزت پیدا ہو گئی تھی۔ میں نے منہاج سے کہا کہ وہ کل شام والدہ کو ساتھ لے آئے اور دونوں کھانا میرے گھر کھائیں۔ اگلی شام وہ والدہ کو تھانے میں ہی لے آیا اور میں انہیں گھر لے گیا۔
میری بیوی رکھ رکھاؤ والی عورت تھی، اس نے منہاج کی والدہ کا استقبال بازو پھیلا کر کیا اور وہ اس طرح گلے لگ کر ملی جیسے بچھڑی ہوئی ماں بیٹی ملا کرتی ہیں۔ میں نے اپنی بیوی کو منہاج اور اس کی والدہ کے متعلق سب کچھ بتا دیا تھا۔ اس میں بہار کی محبت بھی شامل تھی، یعنی ہم ایک ہی علاقے کے رہنے والے تھے اور ہجرت کر کے ادھر آئے تھے۔ ہم نے کھانا اکٹھے کھایا اور اپنی طرف کی یعنی بہار کی بہت باتیں کی۔ 3-4 دنوں بعد منہاج پھر تھانے آیا اور دعوت دی کہ اگلے روز شام کا کھانا ان کے ہاں کھاؤں اور اپنی بیوی بچوں کو ساتھ لاؤں۔ میں اگلے روز اپنی بیوی اور بچوں کو ساتھ لے کر اس ایڈریس پر پہنچ گیا جو منہاج نے بتایا تھا۔ اس کا مکان بلا دقت مل گیا۔ منہاج کی بڑی بہن اور اس کی بنوئی کے ساتھ بھی ملاقات ہوگی۔ وہ تو بڑے ہی شائستہ اور تہذیب یافتہ لوگ تھے۔ زیادہ تر بہار کی باتیں ہوتی رہیں۔ اپنے وطن کو بھولنا آسان نہیں ہوتا جہاں انسان پیدا ہوتا اور ہنستا کھیلتا بڑا ہوتا ہے۔ اپنے گھر کو کون بھول سکتا ہے؟ ہم زیادہ تر بہار کی ہی باتیں کرتے رہے۔ مجھے اور میری بیوی کو اس دعوت سے یہ ملا کہ بڑی ہی اچھی فیملی کے ساتھ دوستی ہوگی۔ یہ لوگ اس قابل تھے کہ ان کے ساتھ محبت کی جائے اور ملاقاتیں جاری رہیں۔ منہاج کی ماں تو مجھے دعائیں دیتی نہیں تھکتی تھی۔ میں نے اس کے بیٹے کو قتل کے الزام سے آزاد کر دیا تھا اور اس کے بعد خوشی والی بات یہ تھی کہ منہاج ٹھیک راستے پر واپس آ گیا تھا۔ اس کے بعد منہاج سے 2-3 اور ملاقاتیں ہوئیں۔ میرے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ منہاج سے پوچھوں کہ کمل کو اس نے قتل کیا تھا یا نوابزادہ شہزاد علی نے اسے قتل کروایا تھا۔ کچھ دنوں بعد منہاج تھانے میں آ گیا۔ اس نے کہا کہ وہ ادھر سے گزر رہا تھا اور سوچا کہ سلام کرتا چلوں۔ میں نے اسے بٹھا لیا۔ کچھ ادھر ادھر کی کہنے سننے کے بعد میں نے اسے پوچھا کہ وہ اس سوال کا صحیح جواب دینا پسند کرے گا کہ کمل کا قاتل کون تھا۔ میں نے اسے یہ بھی کہا کہ ہندوستان کی وارداتیں اور قانون وہی رہ گیا ہے، اگر اب وہ سچ بات سنا دے گا تو اسے کوئی پکڑ نہیں سکتا۔ میں نے اسے بتایا کہ یہ میں اپنی دلچسپی کے لیے پوچھ رہا ہوں۔ اس نے شگفتہ لہجے میں بات کی کہ یہ کہانی سنا کر وہ خوشی محسوس کرے گا۔ آپ کا جائز حق ہے کہ میں آپ کو صحیح بات بتاؤں۔ منہاج نے کہا، آپ نے تو مجھے پھانسی کے تختے سے اتارا تھا۔ میں نے ذہنی طور پر قبول کر لیا تھا کہ پکڑا گیا ہوں اور آپ کو صحیح شہادت مل گئی ہے اور میرے بچنے کی کوئی صورت نہیں رہی، لیکن آپ نے مجھ پر جو احسان کیا ہے، اب احسان اور کرم نوازی والی باتیں ختم کرو منہاج۔ میں نے کہا، میں نے جو کچھ تمہاری بہتری کے لیے کیا تھا وہ میرا فرض تھا۔ تم اپنی بات سناؤ۔ اس روز اس کے پاس اتنا وقت نہیں تھا۔ کہتا تھا کہ وہ اپنی ساری کہانی سنانا چاہتا ہے، پھر واضح ہوگا کہ اس نے کمل کو کیوں اور کس طرح قتل کیا تھا۔ میں نے اسے 3-4 دنوں کے بعد ایک دن اور وقت بتایا اور کہا کہ وہ تھانے میں ہی آ جائے۔ اس روز وہ میرے پاس تھانے میں آ گیا۔ یہ تو اس نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ کمل کو اس نے قتل کیا تھا، لیکن اب اس نے بتایا کہ وہ قتل کی نیت سے نہیں گیا تھا۔ وہ کمل کو دیکھنے اور چند منٹ اس کے پاس بیٹھنے کا نشہ پورا کرنے گیا تھا، لیکن کمل کی زندگی کے دن پورے ہو چکے تھے، اس لیے ایک ایسی بات ہوگی کہ منہاج نے اسے قتل کر دیا۔ منہاج نے پہلے اپنی آوارگی، گمراہی اور تباہی کی داستان سنائی۔ منہاج نے بہت ہی طویل بات سنائی اور ذرا سی باتیں بھی سنا ڈالی تھیں۔ میں آپ کو اختصار سے سناؤں گا۔ یہ ہمارے معاشرے میں کھیلا جانے والا ایک عام ڈرامہ ہے۔ آج کل تو جیسے ہی گھر گھر کی کہانی بن گئی ہے، میں اسے کہانی بھی کہہ رہا ہوں اور ڈرامہ بھی، لیکن یہ ایک ٹریجڈی ہے، ایک المیہ ہے۔ منہاج الدین کا اکلوتا بیٹا تھا۔ منہاج الدین والدین کا اکلوتا بیٹا تھا۔ اس نے کچھ تعلیم حاصل کی اور باپ کے ساتھ کاروبار میں شامل ہو گیا۔ ذہین آدمی تھا۔ کاروبار کے اسرار و رموز جلد ہی سمجھ گیا اور کاروباری امور میں مہارت حاصل کر لی۔ اس کا باپ فوت ہو گیا۔ اب منہاج اتنے بڑے کاروبار کا واحد مالک تھا۔ دولت کا کوئی حساب نہ تھا۔ کچھ مکان بھی تھے اور اس کی کمیشن ایجنسی کا جو دفتر تھا وہ جگہ بھی اپنی تھی۔ منہاج کو وہ دوست مل گئے جنہیں صرف کھانے پینے میں دلچسپی ہوتی ہے۔ منہاج کی باتوں سے مجھے پتہ چلا کہ اس میں یہ خامی تھی کہ کسی کے منہ سے اپنی تعریف یا خوشامد سنتا تو اس کے آگے ڈھیر ہو جاتا تھا۔ ایسے آدمی چکنی چپڑی باتوں سے ہپناٹائز ہو جایا کرتے ہیں۔ پہلے تو اس کے گرد دوستوں نے محاصرہ کیا، اسے باتوں باتوں میں شہزادہ بنا ڈالا اور اس سے خوب کھایا۔ پھر ان دوستوں نے سیر سپاٹے کا شوقین بنا دیا۔ وہ اکثر 2-3 دوستوں کے ساتھ سیر و تفریح کے لیے چلا جاتا اور چند دن سیر سپاٹا کر کے واپس آ جاتا تھا۔ اس نے کاروبار اپنے مینیجر اور منیم کے حوالے کر دیا تھا۔ دوستوں نے ہی اسے شراب کا ذائقہ چکھایا تو وہ پینے بھی لگا اور پلانے بھی لگا۔ شراب کو بلا وجہ ام الخبائث نہیں کہا گیا، بلکہ اس میں حقیقت تو پوشیدہ ہے۔ شراب منہ کو لگی تو آدمی شیطان کی گرفت میں آ گیا۔ شراب ہی نہیں، نشہ کوئی سا بھی ہو، اپنے عادی انسان کو راستے سے اور خواب و خیال کی وادیوں میں لے جاتا ہے اور وہیں کہیں تباہی کی گہری کھائی میں پھینک دیتا ہے۔ ماں باپ نے منہاج کو بڑے پیار سے پالا تھا اور اس کی ہر فرمائش پوری کی تھی۔ یہ اثرات جوانی میں ابھر کر اس کی شخصیت پر سوار ہو گئے اور اس نے باپ کی کمائی ہوئی دولت کو اپنی فرمائشوں پر لٹانا شروع کر دیا۔ ایک شریف اور معزز گھرانے کا آدمی جو آوارگی کے تصور سے ہی بھاگتا تھا، عورتوں کا رسیہ بن گیا۔ میں تفصیل سے نہیں سنا رہا کہ اس نے 4-5 لڑکیوں کے ساتھ
یکے بعد دیگرے کس طرح تعلقات پیدا کیے اور ان پر کس طرح پیسہ نچھاور کیا۔ ان میں 3 لڑکیاں ہندو تھیں اور وہ امیر گھرانوں سے تعلق رکھتی تھیں۔ انہوں نے منہاج سے خوب روپیہ پیسہ کھینچا۔ ہر لڑکی نے اسے یہ تاثر دیا کہ وہ تو ایسا خوبصورت جوان ہے کہ پریاں بھی اس پر عاشق ہوتی ہوں گی۔ یہی منہاج کی کمزوری تھی۔ اسے شراب بھی چل پڑی تھی اور وہ بڑی چلاک ہندو لڑکیوں نے بھی منہاج سے دماغ پر قبضہ کر لیا۔ منہاج بڑے حسین و خواب و خیال کی دنیا کا شہزادہ بن گیا، حقیقت سے بالکل ہی بیگانہ ہو گیا۔ عورت بازی کا شوق اور مطلب پرست اسے عصمت فروشوں کی دنیا میں لے گئے۔ پہلے تو گانے بجانے والیوں کے ہاں جاتے رہے اور منہاج دولت لٹاتا رہا۔ پھر اس کا تعارف کمل سے ہوا۔ کمل کا ایک مستقل گاہک کنگال ہو کر اس کے لیے بیکار ہو گیا تھا۔ اسے ویسا ہی ایک اور گاہک درکار تھا۔ یہ میں نے پہلے بھی بتایا ہے کہ وہ 2-3 مستقل گاہک ہی رکھتی تھی۔ منہاج اس کے پاس اگلے ہی روز اکیلا گیا۔ کمل تربیت یافتہ لڑکی تھی۔ اس نے ایسی اداکاری کی کہ منہاج کو یقین ہو گیا کہ یہ لڑکی اس پر مر مٹی ہے اور اب کسی اور کے پاس نہیں جائے گی۔ منہاج کو ہٹانے سمجھانے والا کوئی نہ تھا۔ وہ کیسے سمجھ پاتا کہ وہ مکڑی کے جالے میں آ گیا ہے جس سے وہ اسی وقت نکل سکے گا جب اس کی ہڈیاں باقی رہ جائیں گی۔ کمل ایک آسیب کی صورت اس کے دماغ پر قابض ہوگی۔ اب چونکہ ڈھاکہ میں منہاج عقل و ہوش سے بات کرتا رہا تھا اور اپنی اصلیت میں واپس آ گیا تھا، اس لیے اس نے اپنا تجزیہ خود کر کے مجھے سنایا۔ اس نے کہا کہ اب وہ سمجھا ہے کہ وہ کوئی حرکت اپنی سوچ سمجھ سے نہیں کرتا تھا بلکہ سوچ کمل کی ہوتی تھی اور جسم منہاج کا اس کے مطابق متحرک ہوتا تھا۔ وہ اس وقت نہ سمجھ سکا کہ کمل ایک ابلیس ہے اور ابلیس کی طاقت کا مقابلہ منہاج جیسا انسان نہیں کر سکتا، بلکہ اس کے آغوش میں جا گرنے میں ہی لذت نہیں بلکہ فخر محسوس کرتا ہے۔ کمل نے کہا کہ شملہ چلتے ہیں اور کچھ دن وہاں گزاریں گے۔ منہاج یہ نہ سوچا کہ شملہ کتنی دور ہے اور وہاں تک جانے میں ہی کتنا خرچ ہوگا، اور اگر وہاں ایک اعلیٰ ہوٹل کے اخراجات کیا ہوں گے، اور دیگر اخراجات بھی تھے۔ منہاج اس طرح اچھل پڑا جیسے اسے اللہ نے صرف اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ کمل کو شملہ لے جائے۔ کمل اسے اپنے ہاتھوں شراب پلاتی تھی اور خود بھی ایک نشہ بن کر اس کی عقل و ہوش پر غالب آ جاتی تھی۔ نشے کی حالت میں کمل پیار اور محبت اور فحش حرکات سے منہاج کے ساتھ جو باتیں کرتی تھی وہ منہاج کے ذہن لاشعور میں اتر جاتی تھیں۔ یہ تو قارئین کرام جانتے ہی ہوں گے کہ انسان کا ہر قول و فعل اس کے ذہن لاشعور کے تابع ہوتا ہے۔ اس حسین و جمیل اور انتہائی چلاک لڑکی نے منہاج کے شعور کو سلا دیا تھا، اس میں نفع نقصان کا احساس ہی مٹا ڈالا تھا۔ منہاج اپنے کاروبار سے بیگانہ ہو گیا۔ اتنا سا تعلق رکھا کہ ایجنسی میں جاتا اور پہلی بات پوچھتا کہ کوئی پیسہ ویسا ہے۔ مینیجر ارمینیم اسے جتنی رقم بتاتے وہ منہاج جیب میں ڈال کر غائب ہو جاتا۔ یہ ساری دولت کمل کے گھر جا رہی تھی۔ منہاج نے مجھے کمل کی کچھ فرمائشیں سنائیں جو منہاج نے پوری بھی کی تھیں تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ یہ تو سچ مچ کا پاگل ہو گیا تھا۔ منہاج کو احساس ہی نہ ہوا کہ کاروبار ٹھپ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ آمدنی بہت کم ہو گئی تھی اور کمل کی فرمائشیں بڑھتی جا رہی تھیں۔ کمل کے کہنے پر منہاج نے مکان بیچنے شروع کر دیے۔ اس نے مجھے سنایا کہ وہ ایک مکان بیچتا تھا تو کمل اسے بے تحاشا داد دیتی تھی کہ منہاج نے ایک ایسا عظیم کام کیا ہے جو کوئی اور نہیں کر سکتا۔ بیدار بخت اور کمل کی ماں تو اس کی تعریفیں کرتے نہیں تھکتے تھے۔ وہ جب انہیں بتاتا تھا کہ آج اس نے فلاں مکان بھی بیچ ڈالا ہے تو یہ تینوں خوشی کا اظہار کرتے کہ اس نے تو بڑا ہی کمال کیا ہے۔ پھر تینوں اس سے کسی بڑے ہوٹل میں دعوت کھاتے تھے۔ اس دوران منہاج کو اس کی ماں، بہن اور بہنوئی سمجھانے اور روکنے کی بہت کوشش کرتے تھے، لیکن منہاج مرنے مارنے پر اتر آتا تھا۔ وہ سمجھ ہی نہ سکے کہ منہاج پر کیسے آسیب کا قبضہ ہے اور اس آسیب نے اس کے ذہن سے خون کے رشتے مٹا ڈالے ہیں۔ ایک روز آباء و اجداد کی اتنی بڑی حویلی بھی بک گئی، دوسرے مکان پہلے ہی بک چکے تھے اور دکانیں بھی بک گئی تھیں۔ ابھی قرض لینے کی نوبت تک نہیں پہنچی تھی۔ اگر منہاج قرض اٹھانا شروع کر دیتا تو ایک نہ ایک دن قرض خواہ اسے خودکشی تک پہنچا دیتے۔ وہ ماں جس نے اپنی اتنی اچھی کشادہ حویلی میں شریفانہ اور امیرانہ زندگی گزاری تھی، بیٹے نے اس ماں کو چھوٹے سے بلکہ فضول سے ایک مکان میں کرائے پر رہنے پر مجبور کر دیا۔ ایک روز کمل نے اسے کوئی مہنگی فرمائش کی تو منہاج کو پتہ چلا کہ اس کے پاس تو اب کچھ بھی نہیں رہا۔ سوچتے سوچتے اسے کہ یہی راستہ نظر آیا کہ کچھ رقم قرض لے لی جائے۔ خیال تھا کہ اتنے بڑے اور وسیع کاروبار کی آمدنی سے وہ بڑی جلدی قرض ادا کر دے گا۔ یہ تو اسے احساس ہی نہیں تھا کہ کاروبار برائے نام ہی چل رہا ہے اور جن لوگوں کے ساتھ اس کا کاروبار چلتا تھا وہ اس سے دور ہٹ گئے ہیں۔ منہاج اپنے والد کے ایک کاروباری دوست کے پاس گیا اور کوئی بہانہ پیش کر کے کہا کہ اسے اتنا 1000 روپیہ قرض چاہیے جو وہ 15-20 دنوں میں اسے واپس کر دے گا۔ اس شخص نے اسے بڑے واضح الفاظ میں کہا کہ 1 پیسہ بھی نہیں دے گا کیونکہ وہ 1 پیسہ بھی واپس کرنے کے قابل نہیں رہا۔ منہاج کو یہ جواب بہت برا لگا اور وہ غصے کے عالم میں ایک اور کاروباری آدمی کے پاس گیا جس کے ساتھ اس کا اچھا خاصا کاروبار چلتا رہا تھا۔ وہاں سے بھی اسے ایسا ہی جواب ملا۔ پھر تیسرے آدمی نے اسے اور زیادہ واضح الفاظ میں کہا
کہ اس سے کسی سے بھی قرض نہیں ملے گا، کیونکہ سب جانتے ہیں کہ وہ شرابی بھی ہے اور اس کا یارانہ طوائفوں کے ساتھ ہے۔ ہمیں ضرورت نہیں سمجھتا کہ اس سے زیادہ تفصیلات بیان کی جائیں، ہر بات واضح کر دی ہے۔ پھر وہی بات کہنی پڑتی ہے کہ ایسے کئی لوگوں کو آپ نے اپنی آنکھوں سے تباہ ہوتے دیکھا ہوگا۔ منہاج پر وہ وقت آیا کہ کمل نے اس کے ساتھ بے رخی شروع کر دی۔ تب اسے ہلکا سا احساس ہوا کہ کمل کو اس کے پیسے سے پیار ہے، لیکن کمل تو ایک نشہ تھا جس کا وہ عادی ہو چکا تھا۔ نشہ مفت تو نہیں ملا کرتا۔ اب میں اس داستان کو اس مقام پر لے آتا ہوں جہاں کمل کی ماں نے منہاج کو دروازے سے ہی ٹال کر واپس بھیجنا شروع کر دیا تھا۔ منہاج نے مجھے سچی بات یوں سنائی کہ کمل نے اس کے ساتھ بے رخی تو شروع کر ہی دی تھی، لیکن اسے اپنی ماں کی طرح دھتکارتی نہیں تھی۔ منہاج نے بتایا کہ قتل کی رات وہ وہاں گیا تھا اور جس طرح کمل کی ماں نے اسے غصے سے دھتکارا تھا وہ منہاج نے مجھے اپنی زبان سے سنایا۔ اسے اس قدر غصہ آ گیا کہ اس کا بس چلتا تو اس عورت کا گلا وہیں گھونٹ دیتا۔ یہ عورت تو اندر چلی گئی اور اس نے دروازہ بند کر دیا۔ منہاج چند منٹ وہیں کھڑا رہا۔ اس کی حالت ویسی ہو گئی تھی جیسی نشے سے ٹوٹے ہوئے انسان کی ہوتی ہے۔ آخر وہ وہاں سے ہٹا اور دوسری طرف سے واپس جانے لگا تو کمل کے کمرے کی کھڑکی کھلی۔ کھڑکی کمل نے کھولی تھی۔ منہاج رک گیا۔ کمل نے مسکرا کر اسے اپنے پاس بلایا۔ وہ آگے ہوا تو کمل نے اسے پوچھا کہ ماں نے اسے کیا کہا ہے۔ منہاج نے بڑے ہی جذباتی لہجے میں، جس میں غم و غصہ بھی تھا، کمل کو بتایا کہ اس کی ماں نے اس کی بہت بے عزتی کی ہے۔ کمل نے کہا کہ اندر آ جاؤ۔ کمل کھلی ہوئی کھڑکی سے ایک طرف ہو گئی اور منہاج کھڑکی سے اندر چلا گیا۔ کمل نے کھڑکی بند کر دی اور پردے آگے کر دیے۔ کمل نے اسے کرسی پر بٹھایا اور خود اس کے سامنے دوسری کرسی پر بیٹھ گئی۔ منہاج نے کہا کہ آئندہ وہ یہاں نہیں آیا کرے گا کیونکہ اس کے پاس اب کچھ بھی نہیں رہا۔ کمل نے کہا کہ ابھی اس کے پاس بہت کچھ ہے۔ منہاج نے پوچھا اور کیا ہے؟ تمہاری بڑی بہن کا مکان جو ہے۔ کمل نے کہا تم نے خود بتایا تھا کہ بہن کو یہ مکان ابا جان نے دیا تھا جو میں کسی بھی وقت واپس لے سکتا ہوں۔ منہاج نے کہا وہ مکان لے سکتا بھی تو وہ اپنی بہن کا مکان نہیں بیچے گا۔ کمل نے اسے قائل کرنے کے لیے کچھ دلائل دیے اور کہا کہ وہ مکان بیچ ڈالے۔ منہاج کو اس بات پر غصہ آنا شروع ہو گیا تھا۔ اس نے ذرا غصے سے کہا کہ وہ ایک طوائف کی خاطر اپنی بہن کا مکان نہیں بیچے گا۔ منہاج کی اس بات پر دونوں کے درمیان تلخی پیدا ہوگی۔ کمل نے کہا کہ تم اس روز میرے پاس آنا جس روز تمہاری جیب میں تمہاری بہن کے مکان کی رقم ہوگی۔ منہاج نے کہا کہ میں اپنی بہن کو بے گھر نہیں کرنا چاہتا۔ ایک بار پھر دونوں کے درمیان کچھ زیادہ ہی تلخ مکالمے ہوئے۔ کمل نے غصے میں آ کر یہ الفاظ کہہ دیے کہ مکان نہیں بیچتے تو بہن کو ہمارے بازار میں بٹھا دو۔ منہاج نے مجھے سنایا کہ اسے پہلا ہی اتنا غصہ آ گیا تھا کہ یہ طوائف اسے اس کی بہن کا مکان بیچنے کی تلقین کر رہی ہے، اور جب اس نے یہ بکواس کی تو منہاج کا دماغ پاگل پن کی گرفت میں آ گیا۔ قتل کو بجا طور پر ایک لمحے کا پاگل پن کہا گیا ہے۔ منہاج اس پاگل پن کی گرفت میں آ گیا اور اسے پتہ ہی نہ چلا کہ اس نے کمل کی گردن اپنے دونوں ہاتھوں میں لے لی ہے اور اس کے ہاتھوں کا شکنجہ سخت سے سخت ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اسے اس وقت ہوش آئی جب اس نے اپنے ہاتھ ڈھیلے کیے اور کمل کی گردن چھوڑی تو کمل فرش پر گر پڑی۔ منہاج نے کھڑکی کی طرف دیکھا اور تیزی سے کھڑکی کھولی اور باہر کود گیا۔ اس نے اپنے چاروں دوستوں کو اکٹھا کیا اور انہیں بتایا کہ وہ کیا کر آیا ہے۔ یہ سب منیم کے گھر اکٹھے ہوئے تھے۔ منہاج کے پاس چند روپے موجود تھے اور اس نے منیم کو دے دیے، اور سب نے فیصلہ کیا کہ کمل اگر مر گئی اور پولیس کو منہاج پر شک ہوا تو سب یہ بیان دیں گے کہ منہاج تو ان کے ساتھ 7 بجے سے بیٹھا تاش کھیل رہا تھا اور 12 بجے تک یہیں رہا۔ ان دوستوں نے منہاج کو بہت کھایا تھا اور اب بھی وہ دیکھتے تھے کہ آج منہاج کے پاس پیسے ہیں تو اسی سے کھاتے تھے۔ انہوں نے دوستی کا حق ادا کر دیا اور مجھے وہی بیان دیا جو انہوں نے آپس میں طے کیا تھا۔ میں نے اس خوشبو کی بات کی جو منہاج کے کرتے سے اٹھ رہی تھی، اور یہ خوشبو دراصل اس سینٹ یا عطر کی تھی جو کمل نے اپنے بالوں کو لگایا تھا۔ منہاج نے بتایا کہ اس نے سامنے سے کمل کی گردن نہیں پکڑی تھی، بلکہ یوں ہوا کہ جب وہ غصے سے پھنکارتا اٹھا تو کمل بھی اٹھ کھڑی ہوئی اور شاید وہ اندر یعنی دوسرے کمرے میں بھاگ جانا چاہتی تھی۔ جو ہی کمل نے کمرے کا اندر رخ کیا اور پیٹھ منہاج کی طرف کی تو منہاج نے اسے پیچھے سے اپنے بازوؤں میں جکڑ لیا۔ یہاں مجھے ایک اور سوال کا جواب مل گیا کہ منہاج کے کرتے کی دائیں آستین پر رگڑ کا نشان کیسا تھا۔ منہاج نے خود ہی بتایا کہ اس نے جب پیچھے سے کمل کو اپنے بازوؤں میں لیا تو غالباً اس وقت یہ بازو کمل کے منہ سے رگڑا گیا اور اس کی لپسٹک کا نشان آستین پر آ گیا۔ اسی پوزیشن میں منہاج نے کمل کی گردن دبوچی اور پوزیشن یہ ہوگی کہ کمل کی پیٹھ منہاج کے سینے کے ساتھ لگ گئی تھی۔ کمل کے بال کھولے ہوئے تھے، اس طرح بال منہاج کے سینے پر رگڑے جاتے رہے۔ کمل کی جب سانس رکنے لگی تو اس نے زور زور سے سر مارا تو اس طرح سر بھی منہاج کے سینے کے ساتھ رگڑا جاتا رہا۔ یوں کمل کی آخری خوشبو منہاج کے کرتے پر آ گئی۔ یہ تھی منہاج کے جرم کی داستان، جس سے مجھے پتہ چلا کہ جو میں نے شہادت اکٹھی کی تھی وہ 100% سچ تھی۔ بہرحال مجھے دلی اطمینان ہوا کہ منہاج قتل کے جرم کی سزا سے صاف بچ گیا تھا۔
لیکن یہ میرا خیال تھا، میرا وہم تھا۔ سزا انسان نہیں دیا کرتے، سزا اور جزا دینے والا اللہ ہے۔ اس کے چند دنوں بعد میں کہیں جا رہا تھا، منہاج مجھے جس طرح مل گیا تھا اسی طرح بیدار بخت بھی مل گیا، بالکل منہاج کی طرح۔ وہ بھی بڑے ہی اتفاق سے ملا جیسے مدتوں سے بچھڑے ہوئے دوست ملا کرتے ہیں۔ یہ کوئی عجیب اتفاق نہیں تھا کہ ڈھاکہ میں مجھے منہاج بھی مل گیا اور بیدار بخت بھی۔ وہ لوگ جو ہجرت کر کے مشرقی پاکستان گئے تھے یا مشرقی پنجاب سے مغربی پاکستان آئے تھے، وہ سب اکٹھے تو نہیں آئے تھے، بلکہ کنبہ یا قافلہ کر کے آئے تھے۔ پھر یوں ہوتا رہا کہ بچھڑے ہوئے رشتہ دار یا دوست کہیں نہ کہیں ایک دوسرے کے سامنے آ گئے۔ اسی طرح بیدار بخت بھی میرے سامنے آ گیا۔ اسے ڈھاکہ میں جو مکان ملا تھا وہ قریب ہی تھا، وہ مجھے وہاں لے گیا۔ مجھے ایسے آدمی کے ساتھ بے تکلفی نہیں رکھنی چاہیے تھی، لیکن پولیس کو اس قماش کے لوگوں کے ساتھ دوستی رکھنی پڑتی ہے کیونکہ یہ تفتیش میں بہت مددگار ثابت ہوتے ہیں اور مخبری کا کام خوش اسلوبی سے کر لیتے ہیں۔ میں اس خیال سے اس کے ساتھ چلا گیا۔ اس نے میری خاطر تواضع کی اور سنایا کہ وہ پٹنہ سے کب اور کس طرح نکلا تھا۔ وہاں کے حالات ایسے بگڑے کہ وہ مشرقی پاکستان آ گیا۔ وہ کوئی اور کاروبار جانتا ہی نہیں تھا، نہ کسی اور ذریعہ معاش سے واقف تھا۔ کمل کی ماں پٹنہ میں ہی رہ گئی تھی۔ بیدار بخت نے مجھے صاف الفاظ میں تو نہ بتایا کہ وہ یہاں کیا کام کرتا ہے، اس کی ادھوری باتوں سے اور اس کے اشاروں سے تو میں جان گیا کہ اس کا پیشہ جرائم ہے۔ جوا کھیلنا اور کھلانا تو وہ خوب جانتا تھا۔ اس نے کہا کہ وہ اپنے کاروبار میں ہی جائے گا، لیکن ابھی 1-2 لڑکیوں کو خریدنے کے لیے پیسے کم پڑ رہے ہیں۔ میں نے اسے بتایا کہ میں کون سے تھانے میں ہوں، وہ کبھی کبھی میرے پاس آ جایا کرے۔ بات کمل کے قتل کی چلی تو اس نے پوچھا کہ میری نگاہ میں قاتل کون تھا۔ میں نے نوابزادہ شہزاد علی کے آدمیوں کے نام لیے تو اس نے کہا کہ میرے بعد ایک ہندو تھانے دار آیا تھا اور اس نے مجھے اور کمل کی ماں کو 2 مرتبہ تھانے بلایا اور پھر کبھی نہیں بلایا۔ ہندو تھانے دار نے دونوں مشتبہوں کو چھوڑ دیا اور کیس دبا دیا تھا۔ میں نے بیدار بخت سے کہا کہ اس تھانے دار کے پیٹ میں نوابزادے کا پیسہ چلا گیا ہوگا۔ بیدار بخت نے پورے وثوق سے کہا کہ کمل کا قاتل منہاج الدین تھا۔ اس نے اپنے طور پر ادھر ادھر سے شہادت اکٹھی کی تھی۔ اسے یہی یقین تھا کہ قاتل منہاج تھا۔ 7-8 دن گزر گئے۔ رات 11-11:15 بجے کا وقت تھا۔ میں سویا ہوا تھا۔ دروازے پر دستک ہوئی اور میں نے دروازہ کھولا۔ میرے تھانے کا ایک کانسٹیبل آیا۔ اس نے بتایا کہ ہسپتال سے ایک پولیس انسپکٹر فداء الاسلام کا فون آیا ہے۔ اس نے کہا ہے کہ ایک آدمی پر قاتلانہ حملہ ہوا ہے اور اس کا نظری بیان لیا ہے۔ اس مضروب نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ انسپکٹر ابو بکر صاحب کو بلا لیں، وہ میرے قتل کی بیک گراؤنڈ اچھی طرح جانتے ہیں۔ انسپکٹر فداء الاسلام ڈھاکے کے ایک اور تھانے کا انچارج تھا۔ میں حیران تھا کہ یہ کون شخص ہے جس نے اپنے نظری بیان میں میرا نام لیا ہے۔ میں نے بڑی تیزی سے وردی پہنی اور تھانے جا کر سائیکل پکڑی اور اس پر سوار ہو کر ہسپتال پہنچا۔ ایمرجنسی وارڈ کے ڈاکٹر سے پوچھا کہ آج کوئی قاتلانہ حملے کا مضروب آیا ہے۔ ڈاکٹر نے مجھے آپریشن تھیٹر کی طرف بھیج دیا۔ میں دوڑتا ہوا وہاں گیا تو فوراً آپریشن تھیٹر کے اندر لے گئے، جس میں یوں کسی کو جانے کی اجازت نہیں ہوتی۔ اندر جا کر دیکھا آپریشن ٹیبل پر ایک زخمی پڑا تھا۔ اس کی ایک طرف 2 ڈاکٹر کھڑے تھے، جن میں سے ایک کے ہاتھ میں کاغذوں کا پیڈ اور دوسرے ہاتھ میں بال پوائنٹ تھا۔ ٹیبل کے دوسری طرف انسپکٹر فداء الاسلام کھڑا تھا۔ میں ٹیبل تک گیا تو زخمی کا چہرہ دیکھ کر یوں لگا جیسے کسی نے میرے دل میں خنجر اتار دیا ہو۔ وہ منہاج الدین تھا۔ میں نے اسے آہستہ سے آواز دی اور اس کی پیشانی پر ہاتھ پھیرا۔ اس کی بند آنکھیں ذرا سی کھلی اور میں نے اس کی دائیں بازو میں حرکت دیکھی۔ وہ میرے ساتھ ہاتھ ملانے کے لیے ہاتھ اٹھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں نے اس کا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں لے لیا۔ منہاج کی نیم واہ آنکھیں پوری کھل گئیں۔ اس کے حلق سے ہلکا سا خراٹا نکلا۔ اس کی آنکھیں جو پوری کھل گئی تھیں وہ وہیں پتھرا گئیں۔ منہاج فوت ہو گیا تھا۔ انسپکٹر فداء الاسلام نے ڈاکٹر کے ہاتھ سے پیڈ لے کر مجھے دیا۔ اس پر منہاج الدین کا نظری بیان تھا۔ اس نے لکھا تھا کہ ایک گلی میں سے گزر رہا تھا تو پیچھے سے 2 آدمی نے اس پر خنجروں یا چاقوؤں سے حملہ کر دیا۔ ایک آدمی نے کہا کہ تم کمل کے قتل کی سزا سے بچ آئے تھے، یہ لو سزائے موت۔ منہاج نے بیان میں لکھوایا کہ اس آدمی کو جانتا ہے، اس کا نام بیدار بخت ہے۔ یہ بیان دے کر منہاج فوت ہو گیا۔ وقوعہ یوں بیان کیا گیا کہ منہاج گلی میں گرا پڑا تھا۔ اتفاق سے 3 آدمی ادھر سے گزرے تو منہاج کو دیکھ کر رک گئے۔ یہ کوئی بھلے آدمی تھے، انہوں نے دیکھا یہ تو زندہ ہے، تو ساتھ والے گھر سے انہوں نے چارپائی لی اور 1-2 آدمی ساتھ لیے اور منہاج کو چارپائی پر ڈال کر ہسپتال پہنچایا۔ ڈاکٹر نے دیکھا کہ یہ زندہ ہے تو اس نے ایک تو تھانے فون کیا اور دوسرا کام یہ کیا کہ منہاج کو کوئی انجیکشن لگا دیا کہ وہ ہوش میں آ گیا۔ اس نے نظری بیان ڈاکٹر کو انسپکٹر فداء الاسلام کی موجودگی میں دیا تھا۔ میں نے جب یہ بیان پڑھا تو اس میں منہاج نے یہ بھی لکھوایا تھا کہ انسپکٹر شجاع الدین ابو بکر کو فوراً اطلاع دی جائے کیونکہ وہ اس قاتلانہ حملے کی بیک گراؤنڈ سے واقف ہیں اور وہ قاتل کو بڑی اچھی طرح جانتے ہیں۔ کیا اچھا اتفاق تھا کہ بیدار بخت مجھے ملا تھا اور اپنے گھر لے گیا تھا۔ میں نے فداء الاسلام سے کہا کہ 1 منٹ دیر نہ کرو اور فوراً میرے ساتھ چلو۔
ہم دونوں تھانہ سے باہر آئے۔ وہ 2 کانسٹیبل موجود تھے، انہیں ساتھ لیا اور ان سب کو بیدار بخت کے گھر لے گیا۔ رات کے 12:30 بج چکے تھے۔ بیدار بخت کے دروازے پر دستک دی تو پہلے اندر سے دھیمی دھیمی باتوں کی آواز آئی، پھر یوں لگا جیسے کوئی بہت ہی آہستہ آہستہ دروازے تک آ رہا ہو۔ میں نے اور زیادہ زور سے دروازے پر ہاتھ مارا تو اندر سے دروازہ کھل گیا۔ دروازہ کھولنے والا بیدار بخت تھا۔ ہم دونوں تھانے دار اسے اندر دھکیلتے ہوئے گھر میں داخل ہو گئے۔ اسے کہا کہ فوراً اپنے دوسرے ساتھی کی نشاندہی کرے اور آلۂ قتل، چاقو یا خنجر ہمارے حوالے کر دے۔ بیدار بخت نے ہمیں ٹالنے کی کوشش کی۔ میں نے اس کے منہ پر گھونسا مارا اور فداء السلام نے اس کے پیٹ پر لات ماری۔ وہ درد سے دوہرا ہو گیا۔ مکان کے 3 کمرے تھے، وہاں 2 ہی آدمی رہتے تھے، ایک بیدار بخت اور دوسرا اس کا ساتھی۔ وہ بھی جاگ اٹھا تھا اور چارپائی پر بیٹھا آنکھیں پھاڑے ہمیں دیکھ رہا تھا۔ اب میں آپ کو اس کی واردات کی پوری تفتیش نہیں سناؤں گا، کیونکہ یہ صاف ظاہر ہو چکا تھا کہ قاتل بیدار بخت اور اس کا ایک ساتھی تھا۔ وہ ساتھی یہی تھا جو اس مکان میں موجود تھا۔ اس کا مکان چھوٹا سا صحن تھا۔ وہ 2 دھلے ہوئے کرتے صحن میں بندھی ہوئی رسی کے ساتھ لٹک رہے تھے۔ ہم سمجھ گئے کہ ان پر خون کے دھبے ہوں گے۔ انہوں نے گھر آتے ہی کپڑے دھوئے اور لٹکا دیے۔ ہم نے تلاشی شروع کی تو ایک خنجر اور ایک لمبا چاقو برآمد ہوئے۔ فداء السلام ظالم قسم کا پولیس آفیسر تھا۔ اس نے پولیس والا ٹارچر وہیں شروع کر دیا اور سب سے پہلے بیدار بخت نے اقبال جرم کیا، پھر اس کا ساتھی بھی بول پڑا۔ ہم نے پڑوسیوں کو جگا کر 2 آدمیوں کی موجودگی میں خنجر اور چاقو قانونی طریقے سے برآمد کیے اور دونوں کرتے بھی قبضے میں کر لیے۔ ان برآمدگیوں پر ہم نے ان دونوں آدمیوں کو بطور گواہ دستخط کرنے کو کہا جو انہوں نے کر دیے۔ بیدار بخت اور اس کے ساتھی کو ہم باقاعدہ گرفتار کر کے تھانے لے گئے۔ بیدار بخت نے اپنے بیان میں کہا کہ 3-4 روز پہلے اس نے منہاج الدین کو دیکھ لیا، دوڑ کر اس تک پہنچا اور سلام دعا ہوئی۔ منہاج نے بیدار بخت کو بڑی بری سنائی اور کہا کہ بڑا اچھا ہوا تمہاری کمل ماری گئی تھی۔ اس طرح ان کے درمیان کچھ تلخ کلامی ہوئی۔ بیدار بخت نے منہاج سے کہا کہ کمل کا قاتل وہی ہے۔ منہاج نے بڑے باروب طریقے سے کہا کہ ہاں، میں نے اسے قتل کیا تھا۔ جو میرا جو بگاڑ سکتے ہو بگاڑنے کی کوشش کرو۔ میں نے آپ کو بیدار بخت کا پورا بیان نہیں سنایا، صرف اتنا سنایا ہے جس سے آپ سمجھ لیں کہ قتل کا باعث کیا تھا۔ قتل کی رات دن کے وقت بیدار بخت نے منہاج کا پیچھا کیا تھا۔ اس نے بڑے استقلال کا مظاہرہ کیا کہ جہاں کہیں منہاج گیا بیدار بخت اس کے پیچھے اس طرح رہا کہ منہاج اسے نہ دیکھ سکے۔ آخر منہاج ایک دعوت سے واپس آتے اس گلی سے گزر رہا تھا کہ بیدار بخت نے اپنے ساتھی کے ساتھ اس پر قاتلانہ حملہ کر دیا۔ دونوں کو یقین تھا کہ منہاج فوراً مر جائے گا۔ انہوں نے خنجر اور چاقو مار مار کر منہاج کی پشت چھلنی کر دی تھی۔ میں نے بعد میں پوسٹ مارٹم رپورٹ دیکھی تھی جس پر لکھا گیا تھا کہ خنجر یا چاقو ایک گردے میں سے گزر گیا تھا، پھیپھڑے بھی بری طرح کٹ گئے تھے۔ وہ تو منہاج کو مرا ہوا سمجھ کے چلے گئے تھے، لیکن اللہ کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ مقدمہ کورٹ میں گیا، پھر سیشن میں گیا اور چند ہی مہینوں بعد دونوں ملزموں کو سزائے موت سنا دی گئی، جو اپیل میں بھی قائم رہی اور ایک روز ان دونوں کو پھانسی دے دی گئی۔